नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हम कलाम की उन सच्चाइयों को और उन बातों को जो खुदावंद हमारे खुदा ने नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुँचा दी, उन बातों को और कलाम की उन सच्चाइयों को जो हमारे लिए लिखवा दी गई ताकि हम उन पर अमल कर सकें, उनको पढ़ सकें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और उस जगह तक पहुंच सकें जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए तैयार की है। और आज भी हम कलाम की उन्हीं सच्चाइयों को आप तक लेके आएंगे जो बाइबल मुकद्दस में नबियों के वसीला से हम तक पहुंचा दी गई। और आप सब जानते हैं कि नबियों का ये कलाम, खुदा का ये कलाम जो नबियों के वसीला से हम तक पहुंचा और बहुत से और चुने हुए खुदा ने जो वसीले बनाए उनके वसीला से हम तक पहुंचा और फिर यीशु मसीह ने हम तक जो पहुंचा दिया, उस सब कलाम की शहादतें हमें बार बार हमें मिलती है। और हमने बहुत से नबियों का पिछले दिनों अपने सिलसिले अंबिया और बुज़ुर्ग जो हमने एक सिलसिला शुरू किया, इसमें हमने देखा कि कैसे जितने भी नबी आए और मुख्तलिफ अदवार में ये नबी आए, ये उन सब कलाम की बातों को जो नए अहदनामे में हमें इंजील मुक़द्दस में मिलती हैं, उन सब का वो बयान करते रहे, खुदा की तरफ से पेशन गोई करते रहे और प्रोफेसाई करके खुदा की तरफ से कलाम हम दुनिया तक पहुँचाते रहे। और आज हम ख़ास तौर पे चाहते हैं कि आप तक मीका नबी के वसीला से जो खुदा ने कलाम पहुँचा दिया, अंबिया और बुज़ुर्ग के इस सिलसिले में मीका नबी के वसीला से जो खुदा ने पैगाम पहुँचाया, ये तकरीबन इनका जो दौर था 740 कबल अज़ मसीह से लेके 687 कबल अज़ मसीह तक का वो दौर था जिसमें खुदा का ये खादम नबूवत करता रहा। और 3 बादशाहों के द्वार में उन्होंने इस अपनी नबूवत के कलाम को जो खुदा की तरफ से दिया गया बड़ी दिलेरी के साथ वो बयान करते रहे ताकि दुनिया उस कलाम को जाने, उस सच्चाई को जाने जो खुदा चाहता है कि दुनिया तक पहुँचे, ताकि हर किसी की नौबत तौबा तक आए और हर कोई जो है इब्लीस के जाल से निकल के उस जगह तक पहुँचे जो सच्चाई का रास्ता है, जो अबदी ज़िंदगी का रास्ता है। आज इस सिलसिले में हम जब बात करेंगे तो मेरे साथ स्टूडियो में बड़े ही हमारे खूबसूरत और खुदा के बड़े अच्छे खादम और खुदा का बड़ा मुकाशवा इनके वसीला से खुदा हम लोगों तक, अपने लोगों तक पहुँचाता है। मेरा मतलब पास्टर जॉनसन पॉल से है। पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ नॉटिंघम में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और खुदा के बड़े अच्छे खातम और टेलीविज़न के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके हुए हैं बहुत पहले, और हम आज खुदा का शुक्र करते हैं कि ये दोबारा एक लंबा सफ़र करके हमारे पास पहुँचे और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। पास्टर जॉनसन पॉल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आप अपने तारुफ में मज़ीद कुछ बताना चाहें और या कोई भी बात करना चाहें और आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक से आप अगर कोई बात करना चाहें तो मैं ज़रूर आपको मौका दूंगा। हाँ जी, मैं डॉक्टर रॉबिन्सन असगर साहब, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एंड आई थैंक गॉड फॉर यू, आपकी सारी खिदमत के लिए। आपने मुझे दावत दी और मैं ईमान के सफ़र में फिर आपके साथ शामिल हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ। जो टॉपिक असल में आपने रखा है आज, वो बहुत ही एक ऐसे खूबसूरत नबी का है जिन्होंने उस वक्त जो नबूवतें की थी और जो खुदा का पैगाम पहुँचाया था, बिल्कुल उस जैसे हालात आज भी इस दुनिया में हैं। और मैं समझता हूँ कि ये खुदाए कुदूस की वजह से है कि आज का ये उन्वान जो है आपने चुना। आपने जो मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई के अल्फाज बोले, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़िंदा खुदा ने हमें चुना हुआ है। हम इस लायक नहीं थे,
لیکن اس کی خدمت میں جہاں تک خدا میں چاہتا ہے ہم آگے آگے رہتے ہیں، اور میں اسی میں اس خدمت میں چرچ پاسٹر بھی ہوں، اور دنیا میں خداوند مجھے جہاں جہاں لے کے جانا چاہتا ہے، میں پرنٹ میڈیا میں، ٹیلی ویژن میڈیا منسٹری میں اور پلپٹ منسٹری میں اس کی خدمت میں ہوں۔ اور آج میں بہت پرجوش ہوں، اور دیکھتے ہیں پاک روح نے آج ہم دونوں کو کیسے برکت دینی ہے اس کلام کے ذریعے، اور میرے اس بھائی اور بہن کو کیسی آج برکت دینی ہے۔ آمین آمین۔ اور اس سے پہلے پاسٹر جانسن ہم آگے بڑھے اس پروگرام میں، آج خاص طور پہ جب بھی کوئی پاکستان میں واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، آپ کا بھی تعلق پاکستان سے ہے، اور ہم اپنے ملک کے لیے ایک ہمیشہ سے ایک نیک تمنا اور ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے بڑی مشکلات پچھلے بہت سے سالوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اور پچھلے دنوں پشاور میں جو ایک واقعہ ہوا، میرا دل یقیناً دکھ سے بھرا ہوا ہے، ہماری قوم بڑی دکھی ہے اس ساری بات سے، اور ہم اپنے پاسٹر ولیم سراج کے لیے جو شہادت جن کو رتبہ نصیب ہوا ہے، اور ان کے ساتھ پاسٹر پیٹرک نعیم ہیں جو زخمی ہوئے جب یہ خدمت کر کے آ رہے تھے، جو میری اطلاع ہے کہ یہ ایک نیا علاقہ پشاور میں ہے ڈیولپ ہوا، جہاں پہ انہوں نے چرچ بنایا اور وہاں سے وہ آ رہے تھے، اور شاید اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ خوش نہیں تھے کہ وہاں چرچ بنے اور خدمت کریں، اور یہ وہاں پہ جو اس طرح کے مذہبی عناصر ہیں، انہوں نے یا ٹیررسٹ جو بھی ان کو گورنمنٹ نام دے رہی ہے، انہوں نے یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کریں گے؟ کیونکہ میں اس کی شدید چاہتا ہوں کہ ہم مذمت بھی کریں، اور یہ ہمارا ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے، اور ہمارے بچوں نے بھی وہاں پہ ہی پڑھنا بڑھا ہے، تو وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے وہاں پہ سلامتی ہو، اور سلامتی جو ہے وہ سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے، اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ زمین کا نمک ٹھہرائے گئے ہیں، اور اگر نمک کا مزہ ہی جاتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بھی بڑی مشکل کا وقت ہوگا۔ آپ اس پر ضرور بات کیجیے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، جو سب سے بڑی بات ہے، مذمت تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ذاتی طور پہ اتنا دکھ ہے کہ وہ اقلیت، لفظ اقلیت تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مسیحیوں کے ووٹ کی وجہ سے عزیز وطن مارز وجود میں آیا جو تاریخ ہے، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں مسیحیوں پر ظلم کچھ اس طرح بڑھ گیا ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک تو مسیحی جو ہم ہیں، ہماری اوریجن کیونکہ ہمارا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے، اور ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہماری شناخت وہیں رہتی ہے، اور ہمارے جذبات اور ہماری پوری ہمدردیاں وہاں رہتی ہیں، لیکن یہ پہلے تو ہم سن رہے تھے کہ چرچز پہ حملے ہو رہے ہیں، پھر بچیوں کو جبری مذہب تبدیلی کا ہے، لڑکوں کے لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری ایسے بہت سے ظلم ہیں، لیکن یہ خدا کے خادم پاسٹر سراج صاحب کو جو شہید کیا گیا ہے، ابھی دیکھیں بے ضرر لوگ ہیں یہ، اور ایک قانون جو بنا ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہم سب اس زندہ خدا کو مانتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس خدا کے نام یا کلام کے خلاف کوئی بری بات یا گستاخی سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اب یہ بے ضرر لوگ ہیں مسیحی، پہلے تو یہ مجمع آتا تھا انہیں مار دیتے تھے، پھر اب وہ بیچارے رو دھو کے چپ کر جاتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی خدا کا کلام سنا کے خادم آیا اور چلتے چلتے انہیں فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ حکومتی سطح پہ کوئی کسی قسم کی مذمت نہیں آ رہی، کوئی ایکشن نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتانا چاہتا ہوں جیسے ہم بڑے دکھ سے بھرے ہیں، اور میں یہ میرا ذاتی خیال ہے اس سے ہمارے عزیز وطن کا نام دنیا میں خراب ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ جو اکثریتی عقیدے کے لوگ ہیں وہ شاید سمجھتے ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے مذہبی عقیدے کی بھی غلط تصویر باہر جا رہی ہے، اور یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
अगर जो है अक़लियती हर जगह, जब अब इतने लोग डरे हुए हैं, हम इतने बेबस हैं, क्योंकि हमारी जाने तो उधर है, हमारे सारे अजीज़ तो वही हैं। मैं समझता हूँ हम बहुत मज़म्मत करते हैं और हम दरख्वास्त करते हैं इस प्रोग्राम के वसीले से जो इक़्तिदार आला में हैं, जो हुकूमतों में हैं, कि प्लीज़ इस पे कंट्रोल कीजिए। नहीं, अगर इन मसीही कौम नहीं चुप कर रही तो वो जिसको मानते हैं वो बड़ा ज़िंदा खुदा है, और उस खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आमीन, आमीन। और मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ सारी बात जो आपने की है, और यकीनन हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, सलामती। और आज के इस मीका नबी का जो अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। इसके अंदर भी अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे खुदा जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ और लोगों को, जो अमीर लोग दूसरों का, गरीबों का इस्तेसाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़, और जो बड़े लोग हैं छोटे को जो इस तरह उनका इत्तेसाल करते हैं या पामाल करते हैं उनको, वो खुदा उसके ख़िलाफ़ है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फ़ेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, ज़िंदगी टीवी के हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और ज़िंदगी टीवी के हमारे पेज को आप लाइक कीजिए, ताकि ये प्रोग्राम आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +1 585-542-5900, और आप इस पे अगर कॉल नहीं करना चाहते, आप इस पे हमें मैसेज करके अपना सवाल भेज सकते हैं। और पिछली दफ़ा एक सवाल आया था, मैं उसका जल्दी से थोड़ा सा जवाब भी दे दूँ। मैंने कहा था कि हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और वो बात थी ज़करिया नबी के ताल्लुक़ से, वो जो पेशन गोई है अमन के शहज़ादे के ताल्लुक़ से। और हमारे एक भाई ने कहा था कि ये हमारे हज़रत मोहम्मद की तरफ इशारा है, तो वो अमन का शहज़ादा। और हमने बात की थी कि ये जितनी भी बाइबल में शहादतें हैं, पेशन गोइयाँ, वो सारी मसीह के ताल्लुक़ से हैं, और मसीह ने, और फिर उन्होंने कहा था कि हमारे जो है नबी वो तो अमन और सलामती चाहते रहे। और हमने बात की थी कि उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी, और मैंने जब इसको लेटर चेक किया तो उनके दौर में 29 जंगें लड़ी गई, और 27 में वो आपके हज़रत जो मोहम्मद प्रॉफिट हैं वो उसमें शामिल थे, जबकि मसीह ने कोई भी जंग नहीं लड़ी। और आज इस पर भी हम थोड़ी सी बात आएगा इसमें, जब मसीह के ताल्लुक़ से मीका नबी भी प्रोफेसाई किया, और हम इससे के ताल्लुक़ से बात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सच्चाई तक दुनिया पहुँचे, ताकि कलाम कहता है कि सच्चाई, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम आपको, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, अज़ीज़ हैं, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, हम कदर करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप तक उस सच्चाई को पहुँचाएँ। तो पास्टर जॉनसन पॉल, आप एक बड़ा अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, आपका बड़ा इल्म है, और आप मीका नबी के ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताइए कि इनकी क्या ओरिजिन थी, कहाँ से ये उठे, कैसे इन्होंने अपनी इस बारे नबूवत को, इस खिदमत को शुरू किया। आप थोड़ा सा उसके ताल्लुक़ से बताइए। जी, ये बाइबल मुक़द्दस में जो खुदा का ज़िंदा कलाम है, अगर उसमें देखें तो उसके आखिरी हिस्से में, जो पुराने अहदनामे में 12 प्रॉफिट्स का नाम है, जो होसिया से शुरू होते हैं, और इन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है। इसका माइनर यानी अंबिया सगीरा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो छोटे छोटे नबी थे, लेकिन इनकी जो कुतुब हैं, इनका जो नबूवती कलाम है, वो छोटी किताबें हैं। जो मीका नबी हैं, ये उन 12 में से छठे नंबर पे आते हैं, और इनको खुदा ने जो पैगाम दिया था वो इसराइल के लिए दिया था। और इसराइल का अगर नक्शा देखें तो इसराइल बढ़ चुका था, और उसके यहूदा जो है वो जनूबी सल्तनत में आता था, और जो बाकी इसराइल के कबीले थे वो चले जाते थे शमाली सल्तनत में, और उसका जो दारुल खिलाफा था वो सामरिया था। और उसके बाद ये जो यहूदा का इलाका था, ये यरूशलेम।
تو خدا نے بڑا ہی خوبصورتی سے صرف یہودا کے لیے یہ نبوت کا کلام نہیں دیا، بلکہ یہ پورے اسرائیل کے لیے تھا، شمالی حصے کے لیے اور جنوبی حصے کے لیے۔ اب جو میکا نبی ہیں، یہ بیت الحم سے تقریباً 26 میل دور ایک قصبہ تھا چھوٹا سا، مورشت، اس میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک دیہی علاقے سے تھے، اور خدا نے انہیں بڑی جرت سے جو ہے وہ چنا، اور جس عرصے میں انہوں نے نبوت کی، اگر میں ایسے کہہ دوں کہ یہ 735 قبل از مسیح، 735 بیفور کرائسٹ، اس زمانے میں انہوں نے نبوت کی۔ اور ان کے زمانے میں 3 بادشاہ تھے جو یہودا کے جنوبی حصے میں، جنوبی سلطنت میں آتے ہیں، یوتام، آخز اور حزقیہ۔ یہ جس دور میں تھے اس وقت آخز بادشاہ تھا، انہیں انگلش میں آحاز کہتے ہیں، اور اس وقت یہ ایسے تھا، ان کی اگر ہم پہلے باب میں پڑھ کے دیکھیں تو ان کا ایک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر 5ویں آیت اگر ہم دیکھیں، پہلے باب کی 5ویں آیت میکا کی، تو یہ سب یعقوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیا ہے؟ کیا سامریہ نہیں؟ اور یہودا کے اونچے مقام کیا ہیں؟ کیا یروشلم نہیں؟ تو سامریہ کو جو علاقہ تھا شمالی سلطنت میں، اور یہ اس وقت جس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو خدا کا پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل زندہ خدا کو مانتا ہے، خدا نے اتنے ان کی زندگیوں میں کام کیے، خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، لیکن اس دور میں یہ غیر قوموں کے بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ جب یروشلم میں وہ کہتے ہیں اونچے مقام، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دیوتا تھے، جو بت پرستی تھی، جو غیر قوموں سے انہوں نے سیکھ لی تھی، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، اور شمالی سلطنت میں بھی یہی تھا۔ اور اس کے لیے اس کتاب میں 3 چیزیں ہیں جو جس پہ میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ اسرائیل قوم کے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں، ان قوم کو ان کے گناہوں سے جو ہے ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ سزا کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر تیسری جو بڑی ہی خوبصورت بات ہے، جو خدا کی جو فطرت کا حصہ ہے، بحالی اور انعام، یہ تینوں چیزیں۔ اور جو کچھ یہ جو میکا ہے، یہ میرے ذہن میں آ گیا ڈاکٹر صاحب کہ میکا جو ہے، زیادہ تر جو بائبل کے علماء ہیں ان کا یہ خیال ہے ریسرچ سے کہ میکا ان کا اصل ذاتی نام نہیں تھا، ان کا ایک تقیہ کلام تھا، کون خدا جیسا ہو سکتا ہے، who can be like God or Jehovah۔ تو وہ پھر اس میں عبرانی میں اسے کہتے ہیں میکا یاہو۔ تو میکا یاہو کا یہ معنی ہے کہ who can be like God، کہ یہوہ کی طرح کون ہو سکتا ہے۔ تو ان کے نبوتی کلام میں اکثر یہ لفظ آتا تھا، کون خدا جیسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے تقیہ کلام کی وجہ سے ان کا نام میکا پڑ گیا۔ یا خاص طور پہ ایک بات جو ہم ان سارے نبیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں، ان سارے خدا کے جو بھیجے گئے لوگ ہیں، خدا بار بار اپنے لوگوں کو تنبیہ کرتا رہا۔ بنی اسرائیل قوم کیونکہ خدا کی خاص چنی قوم تھی، اور بنی اسرائیل کو خدا ایک رول ماڈل کی طرح پیش کرنا چاہتا تھا دوسری قوموں میں، لیکن یہی قوم ابلیس کا حملوں کا شکار ہوتی رہی اور اب دنیا کے کاموں میں لگ جاتی رہی۔ اور یہاں پہ جو پہلی پیشن گوئی جو آپ نے ذکر کیا، وہ خاص طور پہ یہودا کے اور اسرائیل کے تعلق سے ہی تھی کہ ان کو جو خدا کیا کرے گا، غضب ان پہ اپنا نازل کرے گا، اور ان کے جو جتنے بھی خاص طور پہ سامریہ میں اور یروشلم میں خدا ان کو سزا دے گا، اور وہ خدا نے پھر سزا ان دنوں میں دی۔ اور پھر اس پہ ہم خاص طور پہ کیوں یہ جگہ سامریہ اور یروشلم کا جو علاقہ تھا، یہ بت پرستی کی جگہ بن چکی تھی، یہ بت پرستی کے اڈے بن چکے ہوئے تھے۔ اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے بت پرستی ہو رہی ہے، اس کی شاید شکل بدل گئی ہے، شاید وہ ماڈرنائز ہو گئی، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خدا کے زندہ کلام میں جو سب سے بڑا حکم ہے، یہ استثناء کی کتاب 6 باب میں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی متی کی انجیل میں اس کا ذکر کیا۔ وہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو اپنے پورے دل سے، اپنے سارے دل سے، ساری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔
یہ ہے سب سے بڑا حکم، اور اس سے اگلی ہے پڑوسی سے تو محبت رکھ۔ اب خدا اسرائیل کی جو چنی ہوئی قوم ہے، اس کی قوم میں اس نے اپنے بڑے جلالی کام کیے ہیں، اور جب خدا یہ چاہتا ہے کہ صرف تم میری عبادت کرو، اور اسرائیل سے وہ اس طرح مخاطب ہے، جو جیسے بھی آپ نے بات کی، آج کل بھی وہ پکچر بہت سی ایسی ہے جیسی اسی زمانے بھی تھی۔ ابھی ذرا بت پرستی ماڈرنائز ہو گئی ہے، ابھی دوسرے آئیڈلز آ گئے ہیں، ہماری اپنی خواہشیں ہیں، ہم خدا کی جگہ کچھ عادات کو، خدا کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، ہم لوگوں کو قتل کرنا ثواب سمجھتے ہیں، کیونکہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ خدا اتنا کمزور ہے کہ اپنا بدلہ لے نہیں سکتا، تو ہم خدا کو بچائیں اور اس کی جگہ ہم انصاف کرنا شروع کر دیں۔ اب خدا کا جو کلام ہے، جب اس کے خلاف جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں وہ گناہ مانا جاتا ہے، اور اس لیے خدا جو چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے قہر سے بچیں۔ خدا بار بار اپنے انبیاء کے ذریعے بتاتا رہا ہے کہ تم میرے لوگ ہو، میرا حکم مانو اور شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، بدی نہ کرو۔ اس لیے خدا پھر انبیاء کو یہ کلام دیتا تھا۔ پہلے یہ میکا نے بتایا کہ تمہارے گناہ کیا ہے، اب میں تقریباً 8 گناہ آپ کو بتاتا ہوں جو وہ بتاتے ہیں، اور وہ میں تھوڑا سا بت پرستی بہت عام ہو گئی تھی، پھر بدی کے منصوبے اور حربے جو آج کل بھی حکومتوں میں ہوتے ہیں، اپوزیشن کیا کرتی ہے، جو حکومت میں کیا ہوتا ہے، پھر ناجائز نفع کا لالچ، پھر جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنا، پھر جادوگری فیشن میں تھی، آج کل بھی ہے، اور یہ ہے کہ بے ایمانی، پھر اختیار کا ناجائز استعمال جسے ہم پولیٹیکل کرپشن بھی کہتے ہیں، اسپرچول کرپشن بھی اس میں آ جاتی ہے، پھر دھوکہ دہی، ڈسیپشن، یہ اتنا کامن تھے، اور اس میں 3 طبقے ڈاکٹر صاحب شامل تھے۔ ایک تو بادشاہی شاہی خاندان خود جو شہزادے تھے، اور انہوں نے ایسے انبیاء کو ریکروٹ کر رکھا تھا جن کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ ان کو خدا نے نعمت دی ہے نبوت کرنے کی۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، تم ہمیں خوش کرنے کے لیے کلام دینا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ خدا کی طرف سے۔ اس طرح وہ لوگ دنیا جو رعایا تھی ان کے پلاٹس پہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ پھر دوسرا طبقہ آ جاتا تھا، یہ جو انبیاء تھے، جو اسے پریسٹ کہہ لیں، کاہن کہہ لیں، کلرجی آ جاتی تھی، اور یہ غلط استعمال کرتے تھے۔ جو کاہن بھی تھے وہ بھی خدا کا کلام غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، اور پھر جو پولیٹیکل سسٹم ایسا تھا کہ اس میں کرپشن بہت، جھوٹے نبیوں کا خاص طور پہ جھوٹے نبی اس دور میں، جیسے آپ نے ذکر کیا تھوڑا سا، کہ وہ بادشاہ یا حاکم اس وقت کے وہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد رکھتے تھے، یا ان کو موقع ملتا تھا، یا ان کی پرورش کی جاتی تھی کہ وہ وہی بات کریں جو وہ بادشاہ یا حاکم سننا چاہتے ہیں۔ اور وہ پھر ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا ہے، میں نے بھی اس کا کچھ جواب دے دیا تھا، اور زیادہ تر آپ نے اس کی ساری باتیں بتا دی ہیں، لیکن ہمارے بھائی یہاں پہ لکھ رہے ہیں، کوئی بہن ہے بھائی، انہوں نے لکھا نہیں اپنا نام، اور لکھا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں خاص طور پر جو پادری صاحب شہید ہوئے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت میکا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک پہلا باب اور اس کی 8ویں 9ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا، اور میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا، اور میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا، اور شتر مرغوں کی مانند غم کروں گا۔ اور 9ویں آیت بھی اسی تعلق سے ہے، کیونکہ اس کا غم ناعلاج ہے، اور وہ یہودا تک بھی آیا، اور وہ میرے لوگوں کو پھاٹک تک بلکہ یروشلم تک پہنچا۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماتم کس پر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ماتم میرے بھائی میرے بہن، آپ جو بھی جنہوں نے سوال کیا ہے، یقیناً یہ ماتم اس قوم کے لیے کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جن کو خدا نے اپنا نام دے کے، یہوہ نام دے کے اپنے لیے چنا تھا۔ اور یقیناً جب وہ خدا سے دوری میں چلے گئے، بت پرستی میں چلے گئے، ابھی پاس صاحب نے بھی وہ ساری لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھی، تو اس لیے خدا نوحہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خدا جو ہے، اس کی ایک صفت جو ہے وہ محبت کرنے والا،
وہ پیار کرنے والا خدا ہے اور وہ پھر بحال بھی کرتا ہے. وہ ایک وقت کے لیے ضرور تنبیہ کرتا ہے, ایک وقت کے لیے ضرور وہ ایسے اپنے لوگوں کو اوپر مشکلیں بھی آنے دیتا ہے, دکھ بھی آنے دیتا ہے, پریشانیاں خود بھی آپ بھیجتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں بھائی صاحب, جب ہم دوسرے باب میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں بحالی نظر آتی ہے اسی میکا کی کتاب میں کہ ریسٹوریشن کی بات پرومس دی گئی ہوئی ہے کہ خدا ان کو بحال کرے گا. اور اس کی 12ویں آیت یوں لکھی ہے, اے یعقوب میں یقیناً, دوسرے باب کی, یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا, میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا. اور یہ اس سے پہلے, کیونکہ جب ہم نے پہلے بات کی تھی وہاں میں ان کو اسیری میں جانے کی بات تھی اور وہ پھر اسیری میں چلے گئے اور خدا نے انہیں اسیری میں جانے دیا, لیکن پھر اس کے لیے خدا نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں واپس لاؤں گا, واپس اکٹھا کروں گا. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے بات کی تیسرے باب کے تعلق سے کہ جھوٹے حاکموں کے, نبیوں کے اور چرواہوں کے تعلق سے بات کی, تو یقیناً خدا نہیں چاہتا کہ اس کے چرواہے خاص طور پہ دیکھیں حاکم, اور یہ دنیا کے لوگ تو اس طرح کے کاموں میں شروع سے ہی لگے رہے, کہ خدا ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا, لیکن خاص طور پہ اپنے چرواہوں کو. اور وہ نبی جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتے ہیں, تو وہ جھوٹے اگر کام کریں, وہ اگر ایسے کام کریں جو خدا کے سامنے نفرتی کام ہے, تو یقیناً خدا جو ہے ایسی ناانصافی نہیں دیکھنا چاہتا. خاص طور پہ وہ ناراستی اور ناپاکی اور جھوٹ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہ یہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں اور دروغگوئی کرتے ہیں اور غریبوں پر ظلم کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اقلیت پہ جو ظلم, یہ غریب لوگ وہاں پہ ہیں, اس وقت تھوڑے نمبر میں ہیں, ان کو ہر طرح سے دبایا جاتا ہے. تو یہ ظلم بھی خدا کے زور میں آج کے حاکم بھی کر رہے ہیں, آج کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا خدا کے زور میں بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا, اور خدا ضرور ایسے لوگوں سے بدلہ خود لے گا. ہم تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن خدا خود اپنا ارادہ ان پہ ظاہر کرے گا. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو یہ خدا کی حکمت اور اس کے روح کے بھید, یہ کیسے ہماری زندگی کو جو ہے ایک نیا ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا یہ نبیوں کے وسیلہ سے کلام ہی اسی لیے کرتا رہا کہ لوگ اپنی راہوں سے ہٹیں اور ان راہوں پہ نہ بھٹکیں. اور پھر خاص طور پہ جو پیشہ وارانہ اجرت پہ کام کرنے والے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ذکر ہے. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے جتنا وہ بتایا جھوٹے نبیوں کے بارے میں, اور جو اسے موجودہ زمانے میں کہوں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب کارڈ کھیلنا, اور اس میں اس زمانے میں بھی ایسے تھا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ مذہب ایک سینسٹیو چیز ہے, تو اس کو آگے کر کے اور اپنے ظلم, اپنا مقاصد حاصل کرنے, یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اور میکا نبی نے جو دوسری بات کہی, بے شک خدا کا قہر ہے. دیکھیں خدا جو گناہ جہاں آتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے, بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے, اس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب گناہ آیا وہاں قہر آئے گا. خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. اور پھر خدا جو ہے, کیونکہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا, تو خدا کا جو وعدہ ابراہیم ان کے ساتھ تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے وسیلے سے قوموں کو برکت دوں گا. جب ہم خدائے قدوس کی طرف واپس آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اور اس کے کلام کے پیچھے مذہب کاٹ کی, مذہب کے نہیں, اس کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں. ابھی دیکھیں خداوند یسوع مسیح موجودہ زمانے میں, کیونکہ میکا نبی نے اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا, اس وقت دیکھا جائے خدا کا قہر ہے, سزاؤں کی بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی امید کی بات ہے. اور جہاں امید کی بات ہے وہاں یسوع مسیح کا ذکر آ گیا ہے. آمین. اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, کیونکہ یسوع مسیح کے جو القاب ہیں ان کی پیدائش سے پہلے یسایہ نبی نے, جو ان کے اگر آپ پڑھ کے دیکھیں 9ویں باب میں,
تو اس میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور وہاں لکھے اور سلطنت اس کے کندھے پہ ہوگی۔ بالکل۔ پھر ان کے جو القاب ہیں وہ بڑے زبردست، عجیب، پھر مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اب سلامتی وہی لے کے آئے گا جو سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس میں میکا نے، یہ میکا جو انبیاء صغیرہ میں وہ ایسا زبردست نبی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کی جائے پیدائش کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں نبوت کی ہے۔ بالکل۔ جب جو بہت سے مجوسی تھے وہ ستارے کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ سب ہم کرسمس پہ وہ مناتے ہیں، ہیرودیس کے محل میں آئے، تو وہاں پہ جس سے پتا چلا کہ وہ بچہ کہاں ہوگا، وہ میکا نبی کا صحیفہ پڑھا گیا، اور یہ اس کا جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ 5واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے۔ وہاں اس میں لکھا ہے، ان مجوسیوں کے بتایا کہ لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہوگا۔ جب بھی جو سلامتی کی بات ہے، امید کی بات ہے، وہ صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح، یہ دیکھیں اکثر میں نے ایک ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک ہمارے ہی عزیز وطن کے بہت اعلیٰ اختیار پہ موجود شخص ہے، انہوں نے ایک دفعہ باتیں کرتے ہوئے کہا جی کہ جو یسوع مسیح ہے ان کا تو نام ہی ہسٹری میں نہیں ہے۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیوں جنگ نہیں کی؟ کیونکہ وہ انسانوں کو مارنے تو آئے ہی نہیں تھے، ان کی جنگ ابلیس سے تھی، اور انہوں نے کہا کہ ابلیس تباہ کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے اور وہ ہلاک کرتا ہے۔ اب یسوع مسیح کیونکہ ان کا تعلق ہی پاک روح کی قوت سے، جبرائیل فرشتے نے کہا، مقدسہ مریم کو کہا کہ تو پاک روح کے وسیلے سے حاملہ ہوگی اور وہ بچہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ ہم مسیحوں نے یا ہم پادریوں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا، یہ جبرائیل فرشتے نے، خدا کے بھیجے ہوئے نے مقدسہ مریم کو پہلے بتا دیا، کیونکہ وہ پاک روح کے وسیلے سے ہے، خدا حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خداوند قدوس کی پوری چیزیں ہم ان میں دیکھتے۔ بالکل، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کلام ہے جو مستند کا نام ہے، جس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ، اور ثابت ہو چکا ہوا ہے، اس کے مسودے اس دور کے ادوار کے مل چکے ہوئے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو خدا کی طرف سے دے دیا گیا، نبیوں کے وسیلہ سے، خدا کے چنے ہوئے لوگ، اور پاک روح نے، خدا کے روح نے، جب ہم پاک روح کہتے ہیں تو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، خدا کے روح نے لکھوا دیا۔ تو یہ یقیناً سچا کلام ہے جو آپ نے جاتے کہی ہیں۔ ہم اس کو دوبارہ آگے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جو آپ نے بات کی کہ میکا نبی کے وسیلہ سے، تو وہ 1000 سالہ بادشاہت کا ذکر اور مسیح کے جلال کا ذکر ہے، اس کو بھی ہم ابھی کریں گے۔ لیکن ایک سوال ہے ہمارے پاس، اور اس سے پہلے کہ میں سوال پہ جاؤں، ہمارے جتنے بھی فیس بک ویور ہیں، بہت سے لوگ ہمیں فیس بک پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اسے ہمیں فیس بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ واٹس ایپ کے نمبر پہ نہیں لکھ سکتے، یا آپ ہمارا جو کال آپ کر سکتے ہیں، تو ہماری اسکائپ کال زندگی ٹی وی، یہ ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پہ آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اسی نمبر پہ +1 585 542 5900 پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے ڈاکٹر رابنسن صاحب، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور آپ اپنے پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ پیغمبر اسلام نے بہت ساری لڑائیاں لڑیں، تو وہ کیسے امن پیدا کر سکتے ہیں؟ اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے بنفس نفیس 27 جنگوں میں خود شرکت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امن نہیں لائے تھے۔ چلیں، میں مان بھی لیں کہ امن نہیں لائے تھے، لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح شاہ امن ہیں، اور انہوں نے کبھی تلوار نہیں چلائی، واقعہ ہی نہیں چلائی، لیکن مستقبل میں وہ تلوار چلائیں گے۔ اور ہم مسلمان نہیں کہتے، بلکہ آپ کی کتاب مکاشفہ 19 باب میں جو مسیح کا کردار پیش کیا گیا ہے، وہ مکمل جنگجو کا خاکہ پیش کرتا ہے، اور اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
تو میرے بھائی آپ نے نام اپنا نہیں لکھا، لیکن میں آپ سے جو بھی آپ ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں سوال بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، میں نے ایک تو بات یہ اس طرح نہیں کہی جیسے آپ نے لکھی ہے کہ وہ امن نہیں لا سکتے تھے یا نہیں لائے۔ میں نے تو یہ حقیقت جو تھی وہ بیان کی کہ وہ تو خود جنگیں لڑتے رہے اور 27 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور لیکن مسیح کا موازنہ، کیونکہ امن کے شہزادے کا موازنہ تھا، امن کا بات تھی جو زکریا نبی کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں، تو امن جو ہے اس تعلق سے ہم نے بات کی تھی۔ اب جب دوسری بات آپ کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مسیح کا آنا جو تھا، اس کی فرسٹ کمنگ تھی، وہ ایز امن کا شہزادے کے طور پہ تھی، اور اس کی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ اس کی تخت عدالت کے لیے ہے۔ وہ ان سب لوگوں کو ان کے اس انجام تک پہنچانے کے لیے جو خدا کے خلاف چلتے رہے، جو خدا کے کلام کے خلاف چلتے رہے۔ میں کسی نبی کے خلاف چلنے کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے خلاف جو لوگ چلتے رہے وہ اس دنیا میں بھی انہوں نے ان کو معاف کیا۔ انہوں نے اپنے جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو میرے خلاف پر بات کرے گا یا خدا کے خلاف بات کرے گا وہ تو پھر بھی معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو پاک روح کے خدا کے روح کے خلاف بات کرے گا وہ کبھی معاف نہیں کی جائے گی۔ تو یہ لوگ آخر کی دنیا میں جب ٹوٹلی مخالف مسیح، جس کو آپ دجال کہتے ہیں، وہ آئے گا اور خدا کے خلاف وہ کام کرے گا، خدا کے پاک روح کے خلاف کرے گا، اور مقدس ہیکل میں اپنا مجسمہ نصب کرے گا، اور وہاں پہ وہ اپنی پرستش کرنے کے لیے کہے گا، اپنی عبادت کروائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ دنیا اس کے جب پیچھے لگے گی تو وہ اس دنیا کو اس وقت بھی بار بار موقع دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کلام مسیح مکاشفہ میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بار بار انہیں موقع دیے جاتا رہا، بار بار اوپر سے جب بلائیں ان پہ نازل کی جاتی رہیں، ان پہ بہت سی ایسے چیزیں آسمانی جو وبائیں نازل ہوتی رہیں، تو اسی لیے تھی کہ وہ اس جگہ تک اپنی جگہ کو چھوڑ کے، غلط راستے کو چھوڑ کے صحیح راستے پہ آ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہوں کا ذکر ہے کہ وہ 2 گواہ آئیں گے جو پچھلے دور کے، جن کو ایلیا اور موسیٰ کہا جاتا ہے، غالباً وہی ہوں گے جن کو ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ آ کے پھر 3.5 سال تک پوری دنیا کو، اور وہ یاد رکھیں کہ اب میڈیا کا دور ہے، ایک لمحے جو بات کی جاتی ہے پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اور وہ 3.5 سال تک وہ پھر موقع دنیا کو دیں گے کہ دنیا اپنی روشوں سے باز آ جائے۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نکلے گا اور فرشتہ پھر منادی کرے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ مسیح ہے، مسیح کی دوسری آمد پہ۔ لیکن پھر بھی جب لوگ اس کا انکار کریں گے اور خدا کے خلاف، لکھا ہے کہ خدا کے خلاف وہ بغض بولیں گے، خدا کے خلاف وہ غلط ساری باتیں کریں گے، اور اس کو جو ہے جو بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا وہ نافرمانیاں کریں گے، تو اس وقت ان کو عدالت ان کی ضرور ہے۔ تو وہ عدالت کرنے کے لیے آئیں گے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال، جی آپ اس کو بتائیے پلیز۔ میں آپ کی سوری قطع کلامی ہوئی، لیکن جو بھائی نے جو ریفرنس دیا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ مکاشفہ 19ویں باب کی بات کر رہے ہیں آپ کیجئے۔ یہ اصل میں اس وقت ہوگا مخالف مسیح کے زمانے میں کہ جب عزیز شہر یروشلم کے گرد یہ ساری جوج و ماجوج کی جتنی قومیں ہیں یہ حملہ کرنے جائیں گی، تو اسے کہتے ہیں جنگ ارمجدون، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے یسوع مسیح، یہ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں آیت مکاشفہ 19واں باب، اور وہاں بھی وہ اس طرح جنگ نہیں کریں گے جس طرح میرے بھائی سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مکاشفہ 19واں باب، اور اس کا میں جو 13ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور وہ خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ 14ویں آیت، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور دیکھیں 15ویں آیت، وہ کیسے لڑیں گے، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کلام سے
خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے وہ کہہ کر کیے، مردے زندہ کیے کہہ کے کیے گئے. ہی از، اور دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح تلوار سے جو ہے وہ نہیں لڑیں گے بلکہ وہ اختیار رکھتے ہیں. اور آگے دیکھیے وہ انٹرسٹنگ بات لکھی ہے، اور لکھا قوموں کے لیے اس کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار، تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. 16ویں آیت ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. آمین. یہ ہے یسوع مسیح جو آ کے پھر اسی یروشلم میں 1000 سال تک بادشاہت کریں گے. ہم اس پہ آتے ہیں 1000 سالہ بادشاہت. اور دیکھیں اس وقت تلوار کی تو جنگ ہے ہی نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے. ایکچولی یہ بات آپ جب میں پروگرام کے لیے بیٹھے تھے ہم نے اس وقت کی کہ وہ ہم یہ بات کر رہے تھے، اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ کوئی بہت بڑی سائنٹیفک لیبارٹری بنائی تھی یا کچھ کیا تھا؟ ایک منہ کے لفظ سے کہا یہ ہو جا اور وہ ہو گئی. اور یہی آپ نے حوالہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح بھی اپنے منہ کی تلوار سے، یعنی کہ منہ کے الفاظ سے، اپنے حکم سے وہ اس وقت کے سب نافرمانوں کو، سب جو ظلم کرنے والوں کو، سب زانیوں کو، گناہ کرنے والوں کو، جو بت پرستی کرتے ہیں، سب لوگوں کو اپنے منہ کی تلوار سے لکھا ہے. کوئی آپ نے بڑا اچھا کہا، تلوار اس وقت کیونکہ استعمال ہوتی تھی اس لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. آج کل کے دور میں بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑے ایٹم بم اور سارا کچھ ہے، وہ اس وقت جب یہ وقت ہوگا شاید اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہو. تو یہ ساری باتیں مسیح تو ایک لفظ ہی کافی ہے. جو بنانے والا، دنیا کو بنانے والا، دنیا کی تخلیق کر دینے والا، وہ جب کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. وہ مردوں کو کہتا ہے نکل آ، تو وہ قبر سے نکل آتے ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب جب وہ حکم کرتا ہے تھم جا، طوفان تھم جاتا ہے، ہوا رک جاتی ہے، بالکل اور سمندر ساکن ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، ہم اس کو لیتے ہیں. جناب میں عمان سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ہر چیز کی تفصیل ہمارے دین میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مسیحیت میں بھی کیا اسلام کی طرح عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ تو میرے بھائی آپ عمان سے بول رہے ہیں، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اب میں آپ کے سوال پہ جاتا ہوں جو آپ کا اصل سوال ہے. ہمارے جو کلام کے مطابق جو خدا کے حضور آنے کے لیے کوئی عورت اور مرد کی عبادت کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ خدا ایک ہے، اور وہ عورت کے لیے بھی وہی خدا ہے اور وہ مرد کے لیے بھی وہی خدا ہے. وہی عبادت عورت کو کرنی ہے اور وہی عبادت مرد کو کرنی ہے. اور ہمارے آپ نے اسی لیے دیکھا کہ ہمارے چرچز میں جو ہے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو کے مل کے جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 2003 میں لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع کروایا، لاکھوں لوگ اس میں ہر روز آتے تھے، تو وہاں کے اسٹیڈیم کے جو اسپورٹس کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ میں ان کا نام بھی مجھے یاد ہے، کرنل خالد تکا، جنرل تکا کے وہ بیٹے تھے. تو وہ مجھے بڑی حیرت سے پوچھتے تھے، کہتے یار ہمارے لوگ تھوڑے سے ہی ہوں اور عورتیں اگر ہوں تو وہ تو عورتیں وہاں بیٹھ نہیں سکتی، یہ آپ کو لاکھوں کے کراؤڈ میں عورتیں اور مرد آتے ہیں اور یہ اکٹھے کیسے پیار سے خوبصورت طریقے سے بیٹھ کے وہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کرن صاحب یہ عبادت کرنے آتے ہیں، یہ خدا کے حضوری میں آتے ہیں، یہ خدا سے اپنا ایک رابطہ قائم کرنے آتے ہیں، یہ دنیاوی کام کرنے نہیں آتے. تو ہمارے ہاں تصور کچھ ایسا ہے کہ ہم روحانیت پہ زیادہ جو ہے ہمارا فوکس ہے ہمارے مذہب کا. آپ سب کچھ کہنا چاہیں اس تعلق سے؟ جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مرد اور عورت کا جو تصور ہے مسیحیت میں، وہ ہم پریشان نہیں ہوتے عورت کو دیکھ کے، یا ہم میں وہ ہمیشہ جنسی شہوت کا اثر اس لیے نہیں رہتا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا تو ایک مقصد تھا.
خدا نے یہ انہیں برکت دی تھی کہ پھلو اور بڑھو، اس زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ جو مسیحت میں شادی کا ایک تصور ہے وہ ایک ابدی خدا کا ایسا بندھن ہے جو کانٹریکٹ نہیں ہے، وہ کویننٹ ہے، وہ ایک عہد ہے اور وہ ایک معاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نکاح جو ہیں وہ کسی شرط سے شروع نہیں ہوتے کہ اگر یہ ہو تو کیا دیں گے۔ ہمارے نکاح جو ہیں اس میں وعدے کیے جاتے ہیں، واؤز، کہ میں اب سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک، عورت کہتی ہے تیری وفادار رہوں گی، دکھ سکھ میں ایک ایک چیز میں، مرد بھی اس کا وعدہ کرتا ہے۔ اصل میں خدا کا مقصد یہ تھا کہ عورت اور مرد کو نکاح کے پاک بندھن میں باندھا جائے اور ان کے ملاپ سے جو نسل پیدا ہو وہ پاک نسل ہو اور وہ خدا کے کلام اور پاکیزگی میں چل کے اس دنیا کو خدا کی پاکیزگی سے معمور کر دے، کیونکہ شہوت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جب ہم عورت کو دیکھتے ہیں، آپ دنیا میں کسی جگہ دیکھیں جہاں کرسچن ہوں گے، عورت محفوظ ہے، پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے یہ جو واضح جامع کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے بائبل کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر تو نے کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھ لیا، سوچ بھی لیا تو نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب خدا ہم تو اس کانسیپٹ پہ بلیو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے وقت بہت تھوڑا ہے۔ اب دیکھیں جو بڑی ایک میجر بات جو یسوع مسیح نے مکاشفہ میں، جس کا ابھی والا آپ نے پڑھا، خود اپنے شاگرد یوحنا عارف کو لکھوایا وہ مکاشفہ آنے والے وقت کے لیے۔ یہ نبی میں نے پچھلے بھی کئی پروگرام میں دیکھا، کئی پروگرام کیے، بتایا کہ وہ نبی اس وقت بھی ان سارے اینڈ ٹائمز کے تعلق سے بات کرتے تھے۔ اور یہ بھی اگر آپ چوتھا باب دیکھیں میکا نبی کا، تو وہ پورا کرائسٹ کی جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، آنے والی بادشاہت ہے، اور مسیح کے جلال کی بات کرتے ہیں۔ میں اس کو مختصر رکھوں گا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت تمام قومیں، کیونکہ تمام قوموں سے لوگ ایمان لے کے آئیں گے جب وہ مسیح کے بڑے جلال کو دیکھ لیں گے، تو یہ تمام قومیں وہاں جمع ہوں گی، اور یروشلم کو جو ہے یہ کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہ لکھا ہے انگلش ورڈ ایگزالٹڈ، کہ اس کو ایک بہت زبردست درجہ دیا جائے گا جو شروع سے خدا نے دیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں اس جگہ پہ اپنا نام رکھوں گا، اور وہ یہ سارا سلسلہ، اور وہاں سے پوری دنیا پہ حکومت مسیح کی ہوگی، اور وہاں پہ ان قوموں کو سکھایا جائے گا، کیونکہ یہ 1000 سالہ بادشاہت ہے، اس میں کیونکہ بہت سے نئے بلیورز آئیں گے، اور جو خود مسیح کے ساتھ آنے والے جو ریپچر ہو گئے، جو چلے گئے، اٹھا لیے گئے ایماندار، وہ جلالی بدنوں میں آ کے ان کی اس وقت اس طور پہ مسیح کے ساتھ مل کے تربیت کریں گے، تاکہ یہ بھی ابدیت کو حاصل کرنے کے لیے اس طور پہ اپنے آپ کو پا کر، کیونکہ ایمان تو لے آئے لوگ، لیکن ابھی وہ سینٹیفیکیشن تک نہیں پہنچے، ابھی تک وہ اس تعلیم کو، علم کو حاصل نہیں کر سکے کہ کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ ایک اس میں بتایا گیا، اور پوری دنیا کے تعلق سے لکھا گیا کہ وہ جتنی بھی ڈسارمامنٹ ہوگی، کوئی اب اس 1000 سالہ بادشاہت میں کوئی وہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں ہوگا، ہتھیار لڑائی جھگڑے کے نہیں ہوں گے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں مسیح ہتھیار سے بات کرے گا۔ آپ 1000 سالہ بادشاہت کے نقشے کو دیکھیں تو وہاں نے کہا کوئی لوگ اپنے ہتھیاروں کو بھی اپنے ہنس میں بلوا دیں گے، اس طرح کریں گے، بنا ڈالیں گے، اور وہ جو کھیتی باڑی کرنے کی چیزیں بنا لیں گے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور مختصراً بتائیے ذرا پلیز۔ بالکل، یہ اگر اس کو زیادہ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی بہن، یہ بائبل مقدس جو ایک واضح اور جامع کتاب حیات ہے، اس سے سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری کتابوں کو پڑھنا نہیں پڑتا، یا اس کے تقویت دینے کے لیے کچھ اور جو ہے کتاب نہیں دیکھنے پڑتے۔ یہ مکمل اپنے آپ کو جو ہے وہ، اسی لیے ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے اور اسی میں ہی سب کچھ لکھا ہے۔ اور اس میں یہ مکاشفہ 20واں باب ہے، وہاں 1000 سالہ بادشاہت کے۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو خیر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو سے ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں اس بارے میں سیکھ سکیں گے۔ یہ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران جو زمین پہ خدا یسوع مسیح آئیں گے اپنے مقدسین کے ساتھ، تو اس وقت شیطان کو باندھ دیا جائے گا 1000 سال تک کے لیے۔ اب کوئی گمراہ کرنے والا، جنگیں پیدا کرنے کا، ریپ کرنے والا، چوریاں کرنے والا، خون و قتل و غارت کرنے کی چیز ہوگی نہیں، کیونکہ دنیا گمراہ ہوگی ہی نہیں۔
گناہ ہوگا ہی نہیں تو 1000 سال تک شیطان بندہ ہوگا، لیکن خدا جو ہے وہ آزادی کا خدا ہے، وہ شیطان کو پھر 3.5 سال کے لیے کھولے گا۔ اگر آپ اس بیچ سے پھر وہ 3.5 سال میں آخری کوشش کرے گا کہ کتنے لوگوں کو بہکائے اور کتنے قتل کروائے، کتنے ہر قسم کی چیزیں غلط کروائے، اور پھر جو ہے وہ اگر آپ وہاں پڑھیں پھر آسمان پر سے جب وہ جوج و ماجوج، یہ پہلے جو مخالف مسیح جو کی فوجیں ہیں، جب وہ 19ویں باب کی بات ہے، اب یہ جوج و ماجوج دنیا کی ساری قوموں کو لے آئے گا یروشلم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ پھر آسمان سے آگ نازل ہوگی اور وہ جو ہے ان کو یہ بالکل تباہ کیا جائے گا مکمل طور پہ۔ اور پھر 1000 سالہ بادشاہت میں خاص طور پہ کیونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں بڑی اچھی طرح کور کی ہیں۔ میرے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ مزید اس 1000 سالہ بادشاہت اور آخرت میں کیا ہونا ہے، سفید تخت پہ کون بیٹھے گا، کون عدالت کرے گا، تو ہمارے پروگرام جو ہیں ہم نے اینڈ ٹائمز پہ کیے ہوئے ہیں، جو اس کے اوپر آپ ضرور دیکھیں۔ وہ ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی ہیں، جو ہمارے یوٹیوب کے پیج کے اوپر 217 نمبر ہے IKS ایمان کا سفر کے 217 سے لے کے غالباً 33-35 پروگرام ہم نے کیے ہوئے ہیں ٹائم پہ، آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پاشب یہ جو بات ہے کہ اس وقت میں جو آپ بات کر رہے تھے کہ ان 1000 سالہ بادشاہت میں یقیناً خداوند یسوع مسیح جب راج کرے گا تو راج کرنے والا صداقت والا بادشاہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی باتیں نہیں ہوگی وہاں پہ۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت ہر طرح کی جو بت پرستی ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جو آپ جیسے بتا رہے تھے کہ شیطان نہیں، وہاں پہ ابلیس نہیں ہے، اور اسی طرح کمپلیٹلی جو ہے ایک ٹرو ورشپ، جو صحیح عبادت کا نقشہ یہ میکا نبی کے اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں تو 5ویں باب میں اس کو پڑھ لیجئے، 4 باب کے آخر میں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت میں جو ہے یسوع مسیح جو ہے یہ ہائیسٹ فارم آف گورنمنٹ لکھا ہے کہ جو ہو سکتی ہے، جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھی، یہ اس 1000 سالہ بادشاہت میں صداقت کی حکومت ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں یہاں پہ لکھی۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اسی میکا نبی کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے آمد کی بھی بات 5ویں باب میں ملی ہے کہ کیسے برتھ آف جیزس کرائسٹ کو بھی پروفیسائی کیا گیا اس میں، اور وہ پروفیسی ساری پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح کی جو ایٹرنٹی کی بات ہے، ابدیت کی بات ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور پھر خدا ہونا، اس کا مسیح کا خدا ہونا، وہ بھی اس 5ویں باب میں۔ آپ اس کو مختصر کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں، یسوع مسیح کا جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں سلامتی کی بات ہوگی۔ یسوع کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، اور مسیح جو صرف بچانے کے لیے مسیح کیا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کیونکہ ابدیت یہ شروع سے پیدائش سے لے کر اور پوری بائبل مقدس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد اور تسلی کی اور امید کی بات نظر آتی ہے۔ جب وہ آئیں گے، 1000 سالہ بادشاہت کی بھی بات ہوئی ہے، جب وہ ہوں گے جنگ کا تصور ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خدا کی الہی ذات جس میں محبت ہے، جس میں انصاف ہے، جب وہ موجود ہوں گے تو وہی چیز ہوگی۔ اور پھر دنیا میں بھی اگر دیکھیں، اگر کوئی بھی امن کی بھی کوشش کرے گا، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات دی جاتی ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ پطرس کو کہا اپنی تلوار میان میں رکھ، اور انہوں نے حلیمی کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرا باپ 12 تمن فرشتوں کی فوج ابھی بھیج دے اور ستیہ ناس ہو جائے، کیونکہ ایک فرشتہ 1,86,000 آدمیوں کو ایسے قتل کر دیتا ہے جیسے گاجر مولی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تو اس غضب کو جو گناہ کی وجہ سے 12 تمن جو ہے، یہ میں اپنے ناظرین کے لیے 1 تمن 6,000 کا تمن ایک کہا جاتا ہے، یعنی کہ 72,000 جو ہے یہ فوج ایک لمحے میں خدا ایسے بھیج کے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ آپ نے بڑا اچھا حوالہ دیا، میں نے اس کو لکھا ہوا تھا لیکن وقت کی کمی کے وسیلہ سے وجہ سے میں نہیں کیا، کہ یسوع مسیح نے تو جب ان کو پکڑا گیا، صلیب دینے کے لیے پکڑا گیا، تو ان کے ایک شاگرد نے تلوار چلائی تو انہوں نے اس کا کان اڑا دیا ایک شخص کا، تو انہوں نے کہا کہ تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار چلاتا ہے وہ تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اس کا کان پکڑا اور اس کو واپس لگایا
آئے اور اس کا بڑا معجزہ کیا. یہ ہمارے مسیح کی جو ہے وہ تلوار نہیں چلائی, انہوں نے جنگیں نہیں لڑی, بلکہ جنگ کو انہوں نے ختم کیا. لیکن جو وہ سوال آیا تھا وہ آخر میں جنگ نہیں ہے, آخر میں عدالت ہے. وہ عدالت ہوگی. وقت ہمارے پاس بالکل تھوڑا رہ گیا. یہاں پہ اس میں ذکر اس کا مصیبت کے سالوں کا بھی ہے, لیکن آخری بات ہم کرتے ہیں, خدا اس کے عوض میں کیا چاہتا ہے. یہ بھی میکا نبی بیان کرتا ہے چیپٹر میں. آپ اس کو, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, آپ اس کو مختصر بیان کیجئے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, ساری دنیا مذہبوں پہ لڑ رہی ہے, لیکن یسوع مسیح مذہب شروع کرنے تو آئے نہیں تھے. وہ روحانی رشتہ جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا خدا سے, اسے بحال کرنے آئے تھے. اس لیے انہیں اپنے خون سے ان کا فدیہ دیا, اور ان کا خون گناہوں کو دھو دیتا ہے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں میکا نبی کا, اور یہ کریم بات ہے کہ سچا مذہب خدا کیسے چاہتا ہے. سچے مذہب کی تعریف کیا ہے, یہ میکا نبی 6 باب اور اس کی 8ویں آیت ہے. یہاں وہ کہتے ہیں, اے انسان, اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے, خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے. That really touched my heart. صاف کرے, وہ کہتے ہیں اور صرف ایک گل نہیں چاہتے, 3 چیزیں چاہتے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے. نمبر 1 کہ تو انصاف کرے, اور نمبر 2 رحم دلی کو عزیز رکھے, اور نمبر 3 اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. بالکل, یہ دیٹ از دی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نچوڑ جو خدا چاہتا ہے, اور خدا شروع سے یہی چاہتا آیا ہے, اور خدا آج بھی یہی چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جانسن پال. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی, لیکن وقت نکلتا جا رہا ہے, ہم اس کو مزید نہیں کر سکتے. اور ناظرین, خداوند ہمارا خدا یقیناً مجھ سے اور آپ سے, آپ جو اس پروگرام کو آج دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کسی بھی رنگ, کسی بھی نسل, کسی بھی مذہب سے ہیں, آپ کے لیے خدا ایک بڑا اچھا پلان رکھتا ہے. خدا, ہمارا جو خدا ہے اور ہمارا یسوع مسیح تمام امتوں کے لیے آئے. وہ کسی ایک امت کے لیے نہیں آئے, وہ تمام دنیا کے لیے آئے. اور اپنے شاگردوں کو بھی یسوع مسیح نے اسی لیے کہا تھا کہ تم تمام دنیا میں جا کے, یہ آخری ان کا ارشاد اعظم لکھا ہوا ہے, متی کی انجیل میں بھی ہے, دوسری انجیل میں بھی ہے, کہ تم تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اب یہ منادی کیا ہے؟ منادی خوشخبری کا پیغام ہے کہ یسوع مسیح نے, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تیری خاطر اپنا آپ قربان کر دیا تاکہ تجھے قربان نہ ہونا پڑے, اور تو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لے. اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح پہ ایمان لا کے, اس کے کفارے پہ ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جانا بہت آسان کر دیا گیا. اس کو بائبل مقدس گریس کہتی ہے, فضل کہتی ہے, کہ یہ فضل ہو گیا دنیا کے لیے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو گیا. اور آپ اگر آج مسیح پہ ایمان لے آئیں گے اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں گے اور دل سے اس کے پاس آ جائیں گے, تو یقیناً آپ کو بھی اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لے گا. کیونکہ وہ امن کا شہزادہ آیا اسی لیے کہ دنیا میں بھی امن کرے, اور ہمارے دلوں میں, ہمارے زندگی میں بھی امن لے کے آئے, اور آپ کو بھی اس امن کی زندگی میں 1000 سالہ بادشاہت میں بھی وہ داخل کرے, اور آپ کو پھر اس کے بعد ابدی بادشاہت میں, جو آسمانی مقاموں میں ہمیشہ کے لیے, ایٹرنٹی, جہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے لوگ یا تو خدا کی حضوری میں خدا کے پاس زندہ رہیں گے, یا پھر ہمیشہ کی ہلاکت میں اس آگ اور جل کی اور گندک کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے, جہاں ابلیس بھی ہوگا, جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور مخالف مسیح بھی ہوگا, اور وہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. اور خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند کا یہ کلام, سچا کلام, آج دنیا میں سب لوگوں کے لیے موجود ہے, تاکہ وہ اس ہلاکت سے بچ جائیں اور اس ابدی زندگی میں پہنچ جائیں. خداوند ہمارا خدا یہی چاہتا ہے, جیسے ابھی کلام میں سے پڑھ گیا, کہ ہمارے اندر اس کی قدرت کام کرے, اس کی قوت کام کرے, اس کی رحم دلی کام کرے, اس کی عاجزی اور فروتنی ہمارے اندر ہو. خداوند آپ کو بھی اس بڑی
زندگی میں، اس زندگی میں اس بڑی جگہ تک لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو خداوند آپ کا منتظر ہے۔ آمین۔